बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि एक थोड़ा जो थ्रिलिंग सा थंबनेल है कि पीटीआई के ख़तरनाक अज़ैम्स, कौन है पीछे, रियासत की ज़िम्मेदारी, कौमी क़यादत की ज़िम्मेदारी, ये कौन है, अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी ये 27 जनवरी यानी कल था, तो आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एक कॉल दी हुई थी पीटीआई की क़यादत को और जो लोकल क़यादत है और जो वर्कर्स हैं कि वो रोड्स के ऊपर आकर जनाब रैलीज निकालें और उसके साथ साथ जो है वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करें। तो जनाब वो छोटी छोटियाँ टुकड़ियाँ दे भी जड़ी होंदियां न रैलियाँ, वो मैं देखी हैं हमारे इलाके में। मैंने देखा कि 100-150 लोग थे, 30-40 बाइक और कोई 4-5 गाड़ियाँ, और इसी तरह जनाब वो एक मेन चौक है हमारे यहाँ, वहाँ पर तो यानी वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो मैं देख रहा था, मैं एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था, तो वहाँ से मैं उन्हें मॉनिटर कर रहा था। तो इसके साथ साथ बाकी शहरों में भी यानी लाहौर और जहाँ जहाँ भी यानी जहाँ जहाँ से भी रिपोर्ट किया गया, और हमारे दोस्तों ने यानी वहाँ से जो छोटे छोटे क्लिप्स भी भेजे, बताया कि लाहौर में भी कोई बहुत बड़ा नहीं हो सका। हाँ, KPK में यानी काफ़ी लोग जो हैं यानी वो इकट्ठे हुए हैं, और उसमें भी ज़्यादा तादाद थी जो अफगान तालिबान है उनकी। कराची में तकरीबन कोई 1500-1800 के करीब लोग थे जिन्होंने वहाँ पर यानी पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके साथ जनाब तसादम भी की, और वहाँ पर मुखालिफ रियासत मुखालिफ नारेबाजी और उस तरह का एक इश्तियाल दिलाने वाली भी कोशिश की गई। तो अब जनाब ऐसे है कि ये आजिज़ तो बहुत अरसे से 2017 से ये लिख रहा है कि ये कल्ट है, और जिस तरह का मामला यानी पाकिस्तान के दस्तूर के बागी कर रहे हैं, और एक चलती हुकूमत को उस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी कि उसको ख़त्म करके कठपुतली को ला रहे हैं, कल्ट को ला रहे हैं और कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये रियासत की गले की हड्डी बन जाएगी, ये जो कल्ट है और ये जो मुसीबत है, और ये संभलने से नहीं संभलेगी। अभी आप वो देख रहे हैं कि मेरा एक एक लफ्ज़ जो है, मतलब जो 2017 से फिर 2019 में मुख्तलिफ दोस्त जो व्लॉग्स करते हैं, तो उनके मैं यानी वहाँ बड़ी तफसील से कमेंट करता था और अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करता था। तो आपने देखा कि जनाब वक्त के साथ 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 यानी 9 मई जैसा सान्या हुआ, और उसके बाद एक ऐसा पोलराइज्ड यानी सिस्टम हो गया पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। आप यानी जहाँ भी देखें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह नफ़रत फैलाई जा रही है, ये जो यूथ ट्यूबर हैं और ये जो यूथड़े हैं और जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, और फिर इनके पीछे ये कल्ट है, तो इनके पीछे कुछ कल्ट है। तो आज थोड़ी सी बात मैं नाजरीन के साथ ना बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहूँगा कि ये कल्ट ठीक है, यहाँ के जो दस्तूर के मुजरम और बागी हैं, जिनका आपको पता है कि जिन्होंने खलवाड़ किया है इनके साथ, अदालतों में भी थे, अदारों में भी थे, और जो कुछ भी यानी उनका रवैया रहा है और चलता पाकिस्तान तबाह किया, और अभी भी कुछ लोग वो बाज नहीं आ रहे और कौमी क़यादत को पीछे धकेलने के लिए इन इलेक्शंस में भी वो साजिश कर रहे हैं। इस पर मैं एक अलहदा व्लॉग करूँगा। तो जनाब ऐसे है कि जब वो ये सारा खिलवाड़ कर रहे थे, तो ये आज उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये आगे चलकर आपके गले की हड्डी बनेगी और ये इसको मिटाना मुश्किल हो जाएगा। अब आप अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया पर जो ये मुहिम चल रहे हैं और जिस किस्म का इनका एक प्रोग्राम है, इनके पीछे जो लॉबीज़ हैं, इनके पीछे जो अच्छा उनका मैं जिक्र अक्सर दोस्तों के साथ करता रहता था कि इस कल्ट के पीछे एक कल्ट है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो कल्ट है, ये जो पीटीआई है, आज मैं आपको ना थोड़ा सा यानी अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपने विजदान से देता हूँ, बड़ी परफेक्ट बात मैं आपके साथ करूँगा कि एक तो देखें कि अदारों में बैठे हुए ये कुछ लोग जो इस कल्ट को जिन्होंने उठाया, ठीक है जी, उनके पीछे एक और कल्ट था जो बरसगीर से कल्ट उठा था, और जिनके डेरे जनाब लंदन, अमेरिका और यानी कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक वो मजहबी कल्ट है, और यानी मैं ये समझता हूँ कि वही कल्ट इसके लिए, अगर आप कभी देखें ना जो मियाँ साहब के एमन फील्ड ये हैं फ्लैट्स हैं, इनके बाहर आपको जो वो झंडे उठाए हुए जो लोग एहतजाज कर रहे थे, वो देखिए कौन सी फाउंडेशन के वो लोग हैं, ठीक है जी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक मजहबी कल्ट बनाया और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ये लोग हैं।
اچھا ان میں سے ایک کلٹ جو جس کو تقریباً اب آپ یہ کہہ لیں کہ یعنی راؤنڈ اباؤٹ 150 سال تقریباً ہو گیا ہے، یعنی اس کلٹ کو آئے ہوئے، یہ کلٹ برصغیر سے شروع ہوا اور جناب یہ کرتے کرتے پاکستان میں بھی اس کی جڑیں ہیں اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ یعنی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کلٹ ہے جو پی ٹی آئی کے لیے جو یعنی چندہ وغیرہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنے آپ کے یعنی یہ جو سوشل میڈیا پر لونڈے لپاڑے ہیں جو یہاں سے بھاگ کے بھی گئے ہیں، یہ سارے اسی مذہبی کلٹ سے یہ بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ ذرا ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ کیا کر رہے ہیں اور ریاست کے خلاف کس طرح یہ کس طریقے کے ساتھ یعنی فنڈنگ کر رہے ہیں، کس طریقے کے ساتھ ان کے کیا یعنی عزائم ہیں۔ آپ دیکھیے وہ ایک چیکو تھا، جہانگیر چیکو، جس نے مسجد نبوی میں جا کے روضہ رسول کی توہین کی اور وہاں نعرے کسوائے اور کسے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ کے واپس لنڈن چلا گیا۔ تو یہ دیکھیے وہ کس کا نواسا اور کون ہے یہ۔ میں پاکستانی قوم اور جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جو اس وقت یہ اس کلٹ کے ہاتھوں یعنی اپنے، اگرچہ پاکستان کے اداروں نے بہت زیادہ غیر قانونی کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو تباہی اور یہ کلٹ بنانے میں اور 75 ایئرز میں جمہوریت کو مضبوط نہ ہونے دینے میں ان لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، تو یعنی ہم سب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کلٹ ہے اور یہ جو فتنہ پی ٹی آئی کی شکل میں یہ جو کلٹ بنایا گیا، تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام اداروں کے درمیان اس کو اتنی، پاکستان ایک اٹامک انرجی والا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے جو وہ غیر قانونی حرکتیں کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یعنی اس میں یعنی ملوث ہوتے ہیں، پالیٹکس میں آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کلٹ کو پروموٹ کیا جائے، سیاسی قوتوں کو یعنی دھکیلا جائے، اور اس کے بعد جو ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسی نسل پیدا کر دی جائے جو 2001-2 سے یہ نسل شروع ہوئی ہے اور اس نے پیک پکڑی ہے۔ وہ جو ایک منحوس جلسہ ہوا تھا شاید 30 اکتوبر کا تھا لاہور میں، جس کو بھی میں کہتا ہوں اس کے پیچھے بھی ایک کلٹ تھا۔ یہ جس کلٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو روحانی پیشوا ہیں یعنی وہ لنڈن سے اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی نہ کسی خطبے میں، تو وہ دیکھیں وہ اس کلٹ اور اس کلٹ کا جو سربراہ ہے، پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے، ان کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کے سانگز ہیں، یہ صاف چلی شفاف چلی، یہ کن نے لکھے، کس نے سپانسر کی ہیں، یہ کون ہے، اچھا ان کے عزائم کیا ہیں، اچھا وہ میڈیا پر آ کر کیا بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے متعلق کیا بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے متعلق کیا بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں، فوج اور یعنی باقی جو ادارے ہیں ان کے متعلق وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو آپ کبھی یعنی ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو اب جناب یہ کہ خبر بھی ہے، وجدان بھی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ 27 تاریخ کا یعنی ایک دن تھا جہاں فتنہ اور فطور کی ایک پوری پلاننگ تھی، ٹھیک ہے جی، کہ کسی طریقے سے کچھ، لیکن لوگ نہیں نکلے، لوگوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے۔ تو اکا دکا کچھ شر پسند لوگ تھے یعنی جو باہر نکلے ہیں، تو میکسیمم لوگ نہیں نکلے۔ تو جناب یہاں پر بھی پورا پروگرام تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پریڈکٹ کیا تھا آج سے 10-12 دن پہلے کہ اب ایک وائرس مارس اوپر 27 جنوری سے 5 جنوری تک ہوگا، یہ ذرا یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ میرے وجدان میں یہی آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہ حرکت اس کلٹ کی طرف سے ہوگی، اور پھر اس کے بعد ریاست کو ڈیفینیٹلی پاکستان کے بچاؤ کے لیے، عوام کے بچاؤ کے لیے، اداروں کے تحفظ کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، اپنی کریڈیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے ریاست کو حرکت میں آنا پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کا کلٹ کو کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ جناب وہ آئی ایم شیور کہ آنے والے 2-3 دنوں میں آپ اور دیکھیں گے کہ جناب سپرے پورا بجے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کلٹ کے جو عزائم ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں، آپ یقین کیجئے کہ کسی یعنی وقت خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر جو پاورفل لوگ ہیں ایک دفعہ پھر وہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قومی قیادت کا راستہ روکنے کے لیے کہ کوئی کٹ پتلی قسم کی حکومت آئے، اور وہ جو کھلواڑ چل رہا ہے یعنی اس طرح کی رومرز ہیں، یا یعنی اس میں کچھ نہ کچھ یعنی حقیقت بھی ہوتی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی یعنی پریشانی ہوتی ہے کہ پھر یہ جو عزائم ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ جا کر کامیاب ہوں گے۔
اب آگے جس طرح انہوں نے یعنی جو خبریں ہیں اور جو یعنی وجدان بھی، اور یہ ہونا ہے کہ انہوں نے اب جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے اداروں کو ناکام کرنے کی کوشش کرنی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرنی ہے، الیکشنز کے بعد انہوں نے جو ایک یعنی بیانیہ لینا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کی اب ذمہ داری کیا، جو ریاست کے بڑے ہیں، کہ کائنڈلی یہ جو کھلواڑ کہیں اگر کوئی سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی قومی قیادت ہے، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ جو ایک مضبوط پارلیمنٹ ہے اس کا رستہ روک کر تو کوئی جناب یہ جو آئی پی پی اور یہ جو آزاد امیدواروں والا کھیل ہے کہ اگر وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو میں وجدان پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں چلے گی، پوری قوم پھر ایک ایجنڈے پہ آ جائے گی، اور یہ جو کلٹ ہے یہ کلٹ مطلب ڈومینیٹ کر جائے گا، اور یہ جو اپروچ ہے یہ پھر یعنی خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، اور پھر ان معاملات کو یعنی کنٹرول کرنا خدا نہ خواستہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو دستور ہے یعنی اس کی اوپر پوری عملداری کی جائے، اور الیکشنز کو بالکل جس طرح ہاں اس کلٹ کا میں کہتا ہوں پاکستانی سیاست میں کوئی نہیں، اس کلٹ کے جو بانی ہیں اور اس کلٹ کے جو پیشوا ہیں، ان لوگوں کا پاکستان کی کسی چیز میں بھی کوئی نہ ہاتھ ہے نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس ملک میں، مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انہوں نے 9 مئی میں کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جس طرح اداروں کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف جس طرح کے انہوں نے جناب یعنی ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے، تو اس میں آلریڈی ریکویسٹ سارے بڑوں سے کر چکا ہوں۔ تو اب بڑوں سے جناب یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کے جو پلان ہیں خدا نہ خواستہ یہ پولرائزڈ ہوں گے پوری دنیا میں، یہ ہوں گے، یہ لوگ کریں گے، ان کے پیچھے وہ جو خطرناک کلٹ جس کی یعنی میں نے یعنی بتائی کہ پورا ایک یعنی کنبہ ہے یعنی کلٹس کا جو یعنی ان کے پیچھے ہیں۔ اچھا، ان کو فنڈنگ دی بھی کمی کوئی نہیں جناب، ادھر کافی یعنی فنڈنگ ہے۔ اب پاکستانی جو قوم ہے یہ اس کا یعنی امتحان ہے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو، کہ اگر آپ کی پاک افواج، آپ کی عدلیہ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی قومی قیادت کسی کے خلاف بھی کوئی پروپیگیٹ کیا جاتا ہے تو یعنی اس کا اثر نہ لیا جائے۔ تو بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اچھا جو قومی قیادت ہے جناب اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آ کر اپنا کردار ادا کرے، سارے اکٹھے ہو جائیں دستور کی بحالی پر، اور کسی کو بھی دستور کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی یا الیکشنز کے اندر، ابھی الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان اور باقی جو بیوروکریسی وہ بالوطنی کا تقاضا کریں، اور کسی کے ہاتھوں میں بھی کھیل کر الیکشنز میں من پسند نتائج لینے کی کوشش نہ کریں، قومی قیادت کو آنے دیں۔ اس کو اگر قومی قیادت کا راستہ یعنی روکا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا جی، پھر وہ کسی کے پاکستان کے مفاد میں تو ہوگا۔ میں نے 30 نومبر 2026 کی ایک ڈیٹ دی کہ وجدان میں آ رہی ہوئی ہے، اور میں لفظ بلفظ اس کے اوپر میں یہ بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ پرانا مسئلہ نہیں چلے گا، اب دستور کے اوپر 100% عمل سب کو کرنا پڑے گا، سب کو، ٹھیک ہے جی۔ قومی مجرموں کو کٹہرے میں آنا ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، ان فیصلوں کو ماننا ہوگا، اور ملک کو یعنی اس چلنا ہوگا۔ اور جہاں تک رہے گا جناب یہ کلٹ ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اگلا قدم یہی ہے کہ ریاست کے خلاف پروپوگیٹ، ریاست کی اداروں کے خلاف پروپوگیٹ، اور انفارچونیٹلی مجھے ایسے وجدان میں آ رہا ہے کہ یہ چیز انٹرنیشنل لیول پر اور لوکل لیول پر بھی خدا نخواستہ بہت زیادہ یعنی پولرائزڈ ہو کر تو یہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، اور یہ جو یعنی بیانیہ یا اس طرح کا ہوگا تو یہ باقی پولیٹیکل فورسز کو بھی یعنی کرے گا، پش کرے گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس بیانیے کے جھنڈے کے نیچے آئیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انفارچونیٹلی اگر ایسی سچویشن کی گئی کہ قومی قیادت کا الیکشن میں راستہ روکنے کی کوشش کی گئی یا کوئی معاملہ کیا گیا، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ عمران نواز بھائی اور ایک ٹرک میں، اور یہ سب سے پہلے پاکستان میں یعنی میں بندہ تھا کہ جس نے یہ چیز آپ کو آج سے یعنی 3 ماہ پہلے یہ چیز یعنی بتائی کہ وہ میرے وجدان میں وہ چیزیں آ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جی کہ ہمیں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور اس کلٹ کی یہ جو جتنی سازش، ناپاک سازش ہے، یہ ناکام ہو، اور پاکستان کے ادارے مضبوط رہیں، پاکستان کی جو قوم ہے، جو عوام ہے، وہ عقل اور فہم سے کام لے، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ دستور کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔